व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में रमज़ान की मौजूदगी में भी जिस चीज़ ने डोमिनेट किया हुआ है वो ऑब्वियसली GIT और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की पेशियाँ हैं और उनका एहतसाब है। कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, जिसमें आप देख सकते हैं अगर इसको बड़ा स्क्रीन करके दिखाया जाए, हुसैन नवाज साहब जो हैं वो GIT के लोगों की जो तफ्तीशी अफसर्स हैं उनका वेट कर रहे हैं और जो तस्वीर जो है उससे तो खैर काफ़ी एक मज़लूमियत का अंसर उभर रहा है हुसैन नवाज साहब के हवाले से, क्योंकि जिस तरह वो बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इतना ताकतवर इंसान जो है पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टरों के बेटे इस तरह बैठे हुए लग रहा है लाचार और बग़ैर उसके हेल्पलेस तरीके से बैठे हुए। तो मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान में इंसाफ की, सियासत की, जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है। लेकिन अपोजिशन और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रही है। मतलब अपोजिशन ये कर रही है कि जी ये जो तस्वीर है इसको इसलिए लीक किया हुकूमत ने, खासतौर पर वज़ारत दाखिला ने, ताकि एक मज़लूमियत का आंसर उभरे हुसैन नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि हम तो पहले दिन से कह रहे थे GIT और पूरी तफ्तीश जो है ये नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए, उनको मिलान करने के लिए कंट्रोवर्शियल है, इसलिए तस्वीर निकाल के उनकी तस्दीक जो है वो की गई। हालांकि मैं हैरान हूँ कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए अगर कोई शख्स बैठे इस तरह, ख्वाह हुसैन नवाज साहब हों या मैं हूँ कामरान शाहिद या कोई और हो, तो उसमें तजलील किस तरह हो सकती है। आप इंसाफ के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और हर जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो इसी तरह इंतजार कर रहा होता है। हमने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देखा, भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक और आगे तक जरदारी साहब तक, ये लोग जो है इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। अगर इन पे मुकदमे बन गए एक दफ़ा, आज के इस प्रोग्राम में बात ज़रूर करेंगे तमाम इशूज़ के ऊपर और देखेंगे कि पाकिस्तान जो है किस समत जाएगा। 2018 से पहले इलेक्शन हो जाएंगे या ये पैनामा का फैसला जो है यही फैसला कर देगा इलेक्शन का। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं तारुफ करा दूं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें सरबराह बराबरी सियासी जमात जवाद अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। हमें MNA नून लीग के हैं तलाल चौधरी साहब रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी का बाकी, इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब बहुत सीनियर सीजन जो है एनालिस्ट हैं और तजुर्बेकार आदमी हैं। मैं अगर शुरू करूँ अपोजिशन से, इमरान इस्माइल साहब, इसको इतना क्यों आउट ऑफ बॉक्स तस्वीर को लिया जा रहा है? आपने वजारत दाखिला को ब्लेम कर दिया इसमें। इल्ज़ाम तो ये है कि आपको कहीं अंदर से ये मिली है और उसके बाद इससे लग रहा है कि GIT का सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल है और आप मिले हुए हैं GIT के किसी रुकन के साथ। शुक्रिया कामरान। वो जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचेगा, वो उसमें जो मर्जी लगाते रहे इल्ज़ाम, हमें क्या फ़ायदा होगा ऐसी तस्वीर रिलीज़ करने का। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही थी ऑलरेडी और वहाँ से पिक की गई और फिर PTI के लोगों ने इसको ट्वीट किया, मैंने भी ट्वीट किया था इसको। तो उसमें बात यह है कि इस तस्वीर में ख़राबी क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि इसके अंदर इशू क्या है। अगर वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं तो करें, ही शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी। एक पाकिस्तानी को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, जिसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उसको जिन मराइल से गुजरना चाहिए या वो गुजरता है, जो आप और हम डिस्कस भी नहीं करते, जाहिर है क्योंकि वो एक आम आदमी होता है, आम जिंदगी में क्रिमिनल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो वो किस किस मराइल से गुजरता है, ये तो कोई मरला ही नहीं है। इसमें क्या इशू है? अगर वो बैठे हैं वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। इमरान साहब, इशू ये है कि ये GIT इन हाउस है, ये आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी फाइंडिंग्स भी बाहर नहीं आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसले में लिखे कि इसके जो मराहिल हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है वो भी बाहर नहीं आएगा। तो सवाल ये हो रहा है कि ये बाहर किस तरह लीक हो गई, जबकि ये सिर्फ GIT के 6 मेंबरान और जुडिशल एकेडमी जो है उसके पास इसकी दस्तरस है, एक्सेस है, गिरफ्त है। तो यहाँ से चीज़ बाहर लीक किस तरह हो सकती है? अगर ये मामला शफाफ तरीके चल रहा है फिर लीक नहीं होना चाहिए। जी 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 अपेरेंटली तो लगता है कि वो कोई CCTV कैमरे की पिक्चर लगती है जो कि शायद वहाँ किसी स्टाफ ने निकाली हो या किसी ने, जो भी ज़ाहिर है इसकी वहाँ तक ताकत होगी उसने निकाली होगी। PTI का इससे बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हमें ये सोशल मीडिया पे तस्वीर मिली थी और वहाँ सोशल मीडिया पे हमारे से पहले बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे, घंटा पहले ही ट्वीट हो रही थी। उसके बाद हमने अली जैदी ने ट्वीट किया, जिसका नाम आ रहा है कि अली जैदी ने सबसे पहले इसको ट्वीट किया, जो गलत है। उसके बाद फिर मैंने और लोगों ने भी इसको ट्वीट किया था। मुझे इस पिक्चर के ऊपर सिर्फ अलावा इसके कि वाकई ऐसी कोई चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए वहाँ से GIT से, जब इतना क्लोज डोर और इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है तो वहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं से पहले गवर्नमेंट के पास जाऊँ, शाह लतीफ़ साहब, आपके नज़दीक ये तस्वीर जो है ये अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने निकाली है तो इससे क्या मकसद हासिल करने की कोशिश की गई है इस सारे प्रोसेस में? इसमें कोई मुझे ऐसी अचंभे की चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है
کہ یہ کیوں نکلی, کیسے نکلی, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یہ سی سی ٹی وی کی کوئی فوٹیج ہے جو شاید وہاں کے کسی سٹاف نے یہ کام کیا ہے. یہ کیوں ہوا اس کی بالکل تفتیش ہونی چاہیے, چھان بین ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ ایک چیز جس کو ہم ایک صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں, ہم نے یا تو اس کو بالکل پبلک کیا ہوتا کہ جو پروسیڈنگز ہیں جی آئی ٹی کی, جیسے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ آئی تھی کہ ان کو پبلکلی سب کے سامنے کیا جائے. شاہد صاحب میرا مگر ایک اہم سوال ابھرتا ہے, آپ کے نزدیک جی آئی ٹی زیادتی کر رہی نون لیگ کے ساتھ, کورٹ زیادتی کر رہا جو حکومت جس طرح اس کو پریزنٹ کر رہی ہے قطع نظر تصویر کے؟ نہیں, کوئی زیادتی نہیں, کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے. ایک شخص کا ایک جگہ بیٹھنا ایک ڈیسنٹ جگہ ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حکومت کی طرف سے سر قطع نظر تصویر کے شاہد صاحب میں آپ کو نہیں بتا پایا, میں اپنا ایکسپلین نہیں کر پایا سوال, میں کہہ رہا ہوں تصویر کو سائڈ پہ کر دیں. اوور آل جو امپیکٹ آ رہا ہے کہ جی آئی ٹی اور یہ جو ہے زیادتی کر رہی ہے ان کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ یا شریف فیملی کے ساتھ, اس پہ آپ کو کیا کمنٹ ہے؟ نہیں, کس میں اس میں زیادتی کر رہی ہے؟ میں تو میرے نزدیک ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے زیادتی ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اس سارے معاملے میں بچنے کا ایک اور موقع فراہم کیا گیا ہے. جی آئی ٹی کا بننا ہی اس کام کے لیے تھا کہ اس کے ذریعے جو 3 جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ اپنا کنکلوڈ نہیں کیا, 2 نے تو کر دیا, انہوں نے تو نتیجہ بھی نکال دیا, تو 3 جج صاحبان جو چاہتے تھے کہ ان کو مزید ایک موقع دیا جائے, میں سمجھتا ہوں ان کو فیور کی گئی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جے آئی ٹی ان کے خلاف بنائی گئی ہے, یہ ایک فیور ہے, اور اسی کے تحت جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے. کون سی ایسی چیز سامنے آئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی جے آئی ٹی جو ہے وہ کوئی زیادتی کر رہی ہے یا وہ کوئی جانبدارانہ معاملہ اس نے اختیار کر رکھا ہے؟ یہ کہنا جی رشتہ داری ہے, فلاں کی فلاں سے پہچان ہے, وہ تو حکومت کے اوپر سو اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں. کس کی کن سے رشتہ داری ہے, کون لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو 100 سوالات اٹھ سکتے ہیں. مگر عدالت عالیہ کے سامنے جو کیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, کوئی کانکریٹ چیز نظر آنی چاہیے. اس طرح کی باتوں سے اس طرح کا کیس بنا لینا کہ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی زیادتی کا سبب ابھی تک سامنے نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب, پھر آپ کیوں زیادتی کا ایلیمنٹ ابھار رہے ہیں, کیوں کانٹروورشل بنا رہے ہیں جی آئی ٹی کو, خواہ وہ اس تصویر کو لے کے معاملہ ہو یا جی آئی ٹی کی اپنی تفتیش ہو, آپ کیوں اس کو اتنا کانٹروورشل بنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اپنا کامران شاہد صاحب, گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نون لیگ کی طرف سے کہی گئی ہیں, اور نون لیگ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز پیش کی ہے یا تحفظات کے طور پر اور کچھ حقائق وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے لکھ کر دیے تھے, اور ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا تھا جب تک کہ اس کی ہیئرنگ نہیں ہو گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا سامنے لے کے آیا ہے, اگر میڈیا جو سامنے لے کے آیا ہے اس کو بھی آپ نون لیگ کے ہی کھاتے میں ڈالیں تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی ذرا زیادتی ہوگی. ایک ہے واٹس ایپ کال کا معاملہ, وہ ایک پاکستان کے بڑے ایک جو میڈیا گروپ ہے اس کے اخبار کے اوپر آیا, پھر اس کے بعد ایک اور خبر آئی, پہلے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, پہلے ایس سی سی پی کے حوالے سے, پھر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. یہ پہلی کنٹروورسی ایسی تھی جس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور کنٹروورسی سامنے آئی, وہ تصویر کے حوالے تھی. جی تصویر کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پر کس نے پہلے کی کس نے بعد میں کی یہ تو مسئلہ نہیں ہے, اور ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جسے سیاسی طور پر ہمارے خلاف ہمارے سیاسی مخالفین استعمال کریں گے, اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ تصویر ابھی آئی نہیں, اس کا ہمارے مخالفین نے ٹویٹ کر کے اس کو استعمال کرنا اس سے سیکھا. اور انہیں تو چاہیے اگر انہوں نے تصویر ریلیز نہیں کی تو یہ مدد کرے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ اس لیے کہ پی ٹی آئی اس قابل بھی نہیں ہے اور نہ اتنے لائق کوئی سمجھدار لوگ ہیں. یہ تو استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ, دھرنے میں بھی استعمال ہوئے ہیں, بعد میں بھی استعمال ہوئے ہیں, اب بھی استعمال شاید ہو رہے ہوں, تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو تصویر نکلی کیسے, وہ تصویر وہ پریمیسز جس پریمیسز میں کوئی حکومتی کنٹرول نہیں ہے, اور وہ ایسی جے آئی ٹی جہاں پر جے آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے. ہمیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تصویر نہیں. بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں, ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ ویڈیو نکلی ہوگی, اور یہ ویڈیو بھی آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی نکالے گا, یہ ویڈیو بھی پیش کی جائے گی, تو یہ ہماری اور وہ پریمیسز ہے جو اس وقت استعمال میں ہے, جے آئی ٹی کے استعمال میں ہے. یہ وہ پریمیسز ہے جس کا کنٹرول حکومت کے پاس نہیں ہے اور نہ حکومت کا کوئی. اور اس کے بعد یہ کنٹروورسیز سوشل میڈیا سے سامنے آئی ہیں. اس کے درمیان میں استعمال کون ہو رہا ہے, وہ استعمال ہونے والے دنیا جانتی ہے کہ استعمال
کون ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اچھا طلال صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ حماد بن جاسم جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے شاید جو ہے وہ اپنی گواہی دیں گے اس قطری لیٹر کے حوالے سے, لیکن آج جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, جو لیٹر انہوں نے بھیجا ہے کورٹ کو, اس میں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا ہے, اور دستخط میرے جو دستخط ہے اس ڈاکیومنٹ پہ جو قطری لیٹر پہ وہ بھی درست ہے دونوں لیٹرز کے اوپر, میں اب آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہی پوزیشن ہے, آپ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ حماد بن جاسم جس کی بنیاد پر آپ کا پورا ایویڈنس کا ٹریل کا ایویڈنس موجود ہے, انہوں نے کورٹ کے سامنے یا جی آئی ٹی کے سامنے ویڈیو لنک یا فزیکلی آنے سے یا وہاں پہ وزٹ کروانے سے جی آئی ٹی میں انکار کر دیا, آج یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سیلڈ جو لفافہ ہے وہ جے آئی ٹی کے پاس ہے, اور جے آئی ٹی والوں نے اگر یہ بات بھی آپ تک پہنچائی ہے, اور یہ بات اگر یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا سورس جے آئی ٹی سے کتنا زیادہ قریبی ہے, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے انفارمیشن اس کی مل رہی ہے, جس طرح تصویر نکالی گئی, جس طرح ایمبولینس بلائی گئی, جس طرح یہ پہلے واٹس ایپ کالز ہوئی, یہ بہت ساری چیزیں. طلال بھائی حماد بن جاسم آپ کے گواہ ہیں نا, وہ تو آپ کو بتا دیا انہوں نے, آپ کے لائر کو, طلال بھائی وہ تو آپ کو بتایا ہوگا انہوں نے, ہمیں تو کسی اور کو بتایا نہ بتایا, آپ کے تو لائر آپ کے گواہ ہیں وہ. نہیں دیکھیں کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ ان کو جو لیٹر ہے اس کی تصدیق ہونی چاہیے, اور وہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ جس کی لکھے پڑھے کہ وہ بلا وجہ لکھ کر دے دیتا ہے. وہ بڑا ریسپانسیبل ذمہ دار دنیا کے بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے جو لکھ کے دیا ہے اس کی تصدیق کر کے انہوں نے دوبارہ بھیج دیا, اس کی تصدیق آپ بھی کر رہے ہیں. باقی انہوں نے پروسیس کا کیا کہا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن مزید کیسے ہونی چاہیے, جب تک یہ باتیں آفیشلی سامنے نہیں آتی تو میرا خیال ہے میرا اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. ہماری جو ٹریل ہے وہ ٹریل آج بھی قائم ہے. ہم پر تو آپ کا مطلب ہے کہ میڈیا نے کہا تھا یہ حسن حسین نہیں آئیں گے, وہ تو آئے بیٹھے ہیں, وہ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں, سوال کرنے والے بعد میں پہنچتے ہیں. اس کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. میں نے کامران صاحب میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. حسن حسین آ گئے, پہلے انہوں نے کہا خیال تھا وہ آئیں گے نہیں, جب آ گئے پھر انہوں نے کہا تعاون نہیں کر رہے, جب تعاون شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا نہیں ان کا تو حوصلہ ہی نہیں, ایمبولینس آ گئی, شوگر لیول لو ہو گیا, پتہ چلا وہ بھی کچھ نہیں. اس کے بعد انہیں پھر کوئی یاد نہیں آیا, پھر انہوں نے کہا تضحیق کی جائے, ان لوگوں کی تذلیل کی جائے, وہ تصویر نکال کر بتایا جائے کہ یہ دیکھیں ہم نے. طلال بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, اس تصویر سے تذلیل نہیں ہو رہی, اس تصویر سے اگر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں نا, میں نے تصویر دیکھی تو مجھے حالانکہ کوئی ہمدردی ویسے تو نہیں ہے, لیکن ہمدردی ہوئی حسین نواز صاحب سے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا گھنٹوں جی آئی ٹی کا ویٹ کر رہا ہے, اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے جس کے پاس ساری پاور ہے, لیکن قانون کے آگے وہ پازیٹیو وے میں بے بس بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ خواہ میں ہوں یا خواہ آپ ہوں, اگر آپ ایم ایل اے, یہ اچھا تاثر ابھرا ہے, مطلب اس میں برا تاثر نہیں ہے. اس لیے زیادہ شک یہ پڑ رہا ہے کہ حکومت نے نکالی ہے تصویر, کیونکہ اس سے سافٹ کارنر ابھر رہا ہے. مجھ جیسا شخص بھی اس کو سافٹ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے اتنے پاورفل آدمی اپنا انگلینڈ کا بزنس چھوڑ کے, والد کا نہ پروٹوکول, نہ کوئی سیکیورٹی, نہ کوئی انفلوئنس لیا, اور وہ ہیلپ لیس بیٹھے ہوئے, تو آپ کے حق میں جا رہی تصویر. تو ذرا شک یہ ہے کہ آپ نے نکالی ہے. دیکھیں کامران صاحب, جی نہیں دیکھیں یہ کامران صاحب یہ آپ کی ایک سوچ ہے نا, یہ جس نے نکالی ہے اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا. جب اس کے پاس اسے لگا کہ یہ تو آئیں گے نہیں, پھر وہ آ گئے. جب ان کا لگا کہ یہ انویسٹیگیٹ کر کے کچھ نکل آئے گا, وہ نکلا نہیں. جب نکلا نہیں تو اس طرح کے ہتھگنڈے استعمال. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑا ایک ایسا تاثر ابھر رہا ہے, اگر حکومت نے نکالنی ہوتی تو جس دن حکومت نے کہا تھا, سپریم کورٹ کو درخواست کی تھی کہ وہ ویڈیو نکالیں جس میں طارق شفیع کو دھمکایا جا رہا ہے, جس میں طارق شفیع کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا بیان واپس لو, تو پھر حکومت وہ اس دن طلال بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی تو میری بات سنیں, میری بات, اور ایک میری بات, ہر چیزیں یہاں پر لوگ اپنی گھر کی وہ ڈیورس سے لے کر اور ہر معاملہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں حکومت پہ. خدا کا نام مانے, یہ تصویر نکالی گئی ہے, اس کے نکالنے والوں کا حکومت سے نون سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے سیاسی مخالفین اس تصویر سے کھیل رہے ہیں اسی طرح جیسے وہ پاناما سے کھیل رہے تھے. طلال بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے جواد احمد صاحب موجود ہے, ہردل عزیز سنگھ لوگوں کے, لیکن اس وقت سیاست میں بھی قدم رکھا ہے, سربراہ برابری سیاسی جماعت کے. جواد صاحب آپ کے لیے زیادہ اہم ایشو اس وقت کرپشن کو لے کر ہے یا نہیں ہے, اور اس تصویر سے ہی بڑھ کر اس ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش بھی کیا ہوا ہے, آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے یہ مقدمہ,
اور اس کا رزلٹ جو ہے اگر لیٹ سپوز وہ خدا نخواستہ نااہل ہوتے ہیں تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے, ملک کے لیے برا ہے, انصاف کی بالانسی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کامران, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور وہ عدالت میں ثابت ہوتا ہے یا لوگوں کو چل جاتا ہے پتہ آخر کار کہ وہ کرپٹ ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, 100% ملنی چاہیے. اور اس میں کوئی بھی آدمی ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس سے کیا کرپشن سے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کوئی, مطلب کسی آدمی کے پکڑے جانے سے, اتنے بڑے لیول پہ, تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اصل پرابلم جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی ہے. اس سے پرائم منسٹر پکڑے جائیں یا کوئی اور پکڑا جائے, کرپشن اسی طرح ہوتی رہے گی. وہ اس کی ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, وہ بھی کوئی امیر آدمی ہوگا, کوئی بڑا سرمایہ دار ہوگا, بڑا جاگیردار ہوگا, وہ بھی یہ کرتا رہے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک رولنگ کلاس کی آپس کی لڑائی ہے. یہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں, تمام سیاست پہ جو ہے وہ قابض جو ہیں وہ امیر لوگ ہیں, پارٹی میں بھی امیر لوگ ہیں, یہ امیروں کی سیاست ہے, اور یہ سٹرکچر بھی سارا امیروں کا سٹرکچر ہے. مڈل کلاس کے اور ورکنگ کلاس کے جو لوگ ہیں نہ وہ سیاست میں موجود ہیں, نہ وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور نہ ہی وہ ملک کے اندر کوئی لیجسلیشن کے اندر اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری جو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, جب میں گھر میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ضمنی سی گفتگو ہے. یہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہے ریٹنگ کے حوالے سے بھی, نیوز کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی, لیکن اس کا پاکستان کے مسائل جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں, جو کہ روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, روزگار ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک عمران خان صاحب پہ بھی مقدمہ چل رہا ہے, obviously ان کی بھی جو ہے منی لانڈرنگ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر معاملہ چل رہا ہے پیناما کیس کی کرپشن کا. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے اس ملک میں انصاف کے پیمانے. مجھے یاد ہے میں اس سے چھوٹا تھا جب, مطلب اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بھی ہوں, تو مجھے یاد ہے کہ کرپشن کی بنیاد پہ ہی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹس اور بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹس کو برطرف کیا گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب جب آئے تھے تو وہ بھی کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ کرپشن بہت ہوئی ہے اور بڑی بدعنوانی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اس سے پہلے جو ضیاء الحق صاحب آئے تھے انہوں نے بھی کچھ اس طرح ہی کہا تھا کہ یہ جو اس ملک کے اندر بہت کرپشن ہے. تو دیکھیں یہ تو میں 70 سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ہر دفعہ, آپ اس کیس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان میں؟ نہیں, میرا خیال ہے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ملک کے اسٹرکچر کو. پاکستان میں لینڈ مافیا اسی طرح کام کرتا رہے گا, لینڈ کی قیمتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی جائیں گی اور غریب آدمی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمران اسماعیل صاحب, ایک تو آپ نے اگر رسپونڈ کرنا ہے طلال چودھری صاحب گفتگو کر لیں, پھر میں سوال کروں گا آپ سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سر مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کوئی بات کی. نہیں, عمران اسماعیل صاحب رسپونڈ کرنا چاہے اگر طلال چودھری صاحب کی گفتگو جو پہلے ہوئی تھی اس پہ. جی آپ سے کہہ رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طلال چودھری صاحب اور ان کی جو پوری پارٹی ہے یہ مسلسل یہ کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کے دھرنے کے پیچھے کوئی تھا, ان کی ہر موومنٹ کے پیچھے کوئی ہوتا ہے, اور ان کا اشارہ ہوتا ہے ISI کی طرف. کئی بار کھل کے نام بھی لے چکے ہیں جنرل ظہیر کا اور دوسرے لوگوں کا. چلے جانے والے کو تو ہر ایک کوئی کہہ ہی دیتا ہے. اب آج کی موومنٹ کے پیچھے کون ہے اس کا بھی نام لے دیں, کیونکہ آپ تو بہت دلیر آدمی ہیں, شیر لوگ ہیں. آج بھی نام لے دیں کون ہے ہمارے پیچھے, تاکہ ہمیں وہ بھی پتہ لگ جائے, کیونکہ جانے کے بعد تو آپ نے نام لینا ہی ہے, گالی دینی ہے آپ نے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. آج نام لے دینا, بھی بتا دیں کہ اس موومنٹ کے پیچھے یہ جو JIT کا سارا معاملہ چل رہا ہے, جو پاناما لیکس کا معاملہ چل رہا ہے, جو PTI سنگل ہینڈیڈلی جس دن سے آپ کا پاناما لیک سے پیپرز آئے اس دن سے آج تک PTI سنگل ہینڈیڈلی وہ جماعت ہے جو ڈریگ کر کے ان کو گھسیٹ کے عدالت میں لائے. یہ والنٹریلی نہیں آئی, یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے سامنے, کوئی والنٹریلی نہیں آئی. یہ والنٹریلی آنا ہوتا ہے تو یہ کب کے آ چکے ہوتے. ان کو گھسیٹ کے عدالت میں لایا گیا ہے, ان کو زبردستی عدالت میں لا کے بٹھایا گیا ہے, ان کو زبردستی فیس کرایا جا رہا ہے. ان کا بس چلے تو کل کا ہوتا, آج کا ہوتا, ابھی ختم کر دیں سارے معاملات کو. خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میاں صاحب آپ بھول جائیں, لوگ بھول جائیں گے کچھ دنوں میں اس بات کو, مٹی ڈالیں اس کے اوپر. یہ تو مٹی ڈالنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کون سے عدالتی معاملات فیس کرنے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے جو ان کو تو یار وہ فیس تو کر رہے ہیں عمران بھائی, اپریشیٹ تو کریں, وہ فیس کر رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں اور گھنٹوں کے پاس آپشن. اب کیا آپشن کیا رہے گا مجھے بتائیں. آپشن کامران بھائی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, لیکن اس میں آپشن کیا رہ گیا تھا ان کے پاس؟ یہ نہ آتے تو کیا ہوتا,
JIT نے تو پہلے کہہ دیتے جو نہ ہی آئے گا تو اس کو ہم مان لیں گے کہ قصوروار ہے, تو انہوں نے تو آنا ہی تھا. اب معاملات فرق ہو گئے. یہ JIT بڑی پاورفل JIT ہے جو ججوں نے بنائی ہے, وہ ججز کو ڈائریکٹ رپورٹ بیک کر رہی ہے. اس JIT کو بڑا آپ معمولی نہ سمجھیں. اور یہ جو تصویر نکلی ہے, یہ تصویر بھی اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ جی وہ وہاں سے نکل. کون لوگ ہیں مجھے بتائیں, کون لوگ ہیں جو ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسی کون سی پاکستان کی قوت ہے جو بدنام کرنا چاہتی ہے؟ یہ ISI پاکستانی ہے, انڈین را نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بدنام کرنے نکلے. یہ ہماری اپنی فوج ہے, یہ انڈین آرمی نہیں ہے. یہ کون کس کی بات کرتے ہیں؟ کون مجھے بتائیں کون سی ایجنسیاں؟ FIA ان کے پاس ہے, NAB ان کے پاس ہے, سارے ملک کی ایجنسیاں ان کے انڈر کام کر رہی ہیں, ایون ISI ان کے انڈر کام کر رہی ہے, اور وہ کام ہمارے لیے کر رہی ہے. وہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے, PTI کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. وہ اندر سے تصویریں لا کے ہمیں دے دیتے ہیں. ایسی بے وقوفانہ باتیں کرنے سے یہ آپ کا پوائنٹ. ایک بریک لیں گے جی, بریک واپس آتے اس شو میں. شاہد لطیف صاحب, ابھی جواد احمد صاحب گفتگو سن رہے تھے, میں چاہتا ہوں آپ بھی کسی پارٹی صاحب کا تعلق نہیں, آپ نیوٹرل کمنٹ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کو کرپشن کے کیسز میں آپ رکھ بھی لیں لیکن ملک سے کرپشن نہیں جائے گی. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ خاص طور پہ پیناما کیس کو لے کے اگر اس میں پیش رفت نہیں ہوتی یا اس کا فیصلہ نہیں نکلتا کوئی, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کرپشن کو اس ملک میں. دیکھیں, اس طرح کا کامنٹ میں نہیں دے سکتا کہ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. ایک بات انہوں نے جو اصلاحات کی میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ تو ہماری نیشنل ایکشن پلان میں ہے. جن چیزوں کی ہم نے نشاندہی کی, کیا اس طرف ہم اصلاحات کی طرف چلے ہیں یا نہیں چلے؟ بالکل نہیں چلے. کہیں پہ آپ کو اصلاحات نظر نہیں آتی. ہم نے پولیس کے سسٹم میں بیسیکلی اصلاحات کی بات کی تھی. ہمارا اکنامک سسٹم جو ہے اس کے اندر اصلاحات چاہیے. ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر اصلاحات چاہیے. ان سب کا تعلق انصاف سے ہے. ان سب کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جو ان کے لوگوں کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, وجہ فرمانے اصلاح. طلال چودھری صاحب گورنمنٹ کے موقف پیش کر رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہو رہی ہے. آر یو ایگرینگ ود اٹ کہ اتنے ہائی پیمانے پہ جو ایک بینچ بیٹھا ہوا مانیٹر کر رہا ہے JIT کو, وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے کا متحمل ہو رہا ہے؟ اور کر رہا تو کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے میڈیا کا ذکر کیا, انہوں نے واٹس ایپ کال کا ذکر کیا, طلال صاحب نے, انہوں نے SSP کے ممبران کی سلیکشن کا تذکرہ کیا. آپ کا کیا کومنٹ ہے اس کے اوپر؟ زیادتی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, جب سے JIT اناؤنس ہوئی ہے حکومت کی طرف سے اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں. یعنی پہلے سارے ممبرز تھے, ان کو تسلیم کر لیا, اور اب JIT کی جب پروسیڈنگ شروع ہو گئیں تو درمیان میں 2 ممبرز کے اوپر جو ہے اعتراض کھڑے کر دیے گئے, اور جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فوری طور پہ اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے دیکھا سب چیزیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی جہاں تک یہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جہاں تک کسی کی دوستی, کسی کی رشتہ داری اور ان باتوں کا تعلق ہے وہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے, ہر جگہ ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جن ممبرز کو وہ سامنے لائے ہیں ان سے غیر جانبدار طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلم کھلا اب JIT جو ہے وہ اس وقت حملے کی زد میں ہے, اور مختلف طریقوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور جب یہ کہہ دیا کہ جی ان کو بدلا جائے, نہیں بدلے گئے, اب کوئی نہ کوئی تو اور آگے سٹیپ لینا ہے. اب یہ JIT پر اگلا الزام یہ ہے کہ جناب یہ تضحیک کی جا رہی ہے, یہ بھی انہی کا کام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے PTI والا معاملہ, کہ جب کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں ملک گیر کام شروع ہو جائے تو آپ کہیں جی یہ تو فلاں کروا رہا ہے, یہ جی فلاں کروا رہا ہے. تو یہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے. جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ بیسیکلی ISI یا فوج پیچھے ہوتی تھی دھرنوں وغیرہ کے, یہ ہوتا رہا ویسے یہاں پہ. یہ تو آپ ایگری کریں گے اس سے, یہ زیادتی تو ہوئی ہے بیچاروں کے ساتھ, کام نہیں کرنے دیا نواز شریف صاحب کو 4 سال. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو آگے چلتی جا رہی ہیں. کوئی بھی چیز ہو جائے اس میں فوج کا, ISI کا ایلیمنٹ ہر صورت لانا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ابھی عمران اسماعیل جو بات کر رہے تھے, میں بھی اسی سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں. جو کچھ آج ہو رہا ہے, جو پناما کے بارے میں پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی, اور آج یہ پناما کا اتنا پریشر ہے کہ جس کے تحت سپریم کورٹ اس معاملے کو آگے لے کر چل رہا ہے, تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ معاملہ سامنے آیا. کیا یہ ISI کا ریز کیا ہوا معاملہ ہے؟ کیا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ریز کیا ہوا معاملہ ہے؟ اس میں تو مطلب جواب جو ہے وہ بالکل نو ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو میرا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے آپ نے اسی طرح کے اگر بہانے تلاش کرنے ہیں بالکل ٹھیک ہے سر, تو پھر تو معاملہ کہیں نہیں رک سکتا نا. طلال بھائی, تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ آپ جون JIT سپریم کورٹ کے انڈر جو ہے وہ سوالات کر رہی ہے,
تو آپ کے مخالفین اور ناقدین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہے منی ٹریل کا، تو اب آپ اس پورے پروسیس کو امپائر کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، یعنی کہ جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کے ججز کو. تو سوال یہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ حماد بن جاسم کا لیٹر بھی ویریفائی اس طرح نہیں ہو پائے گا. سپریم کورٹ نے کہا تھا اگر انہوں نے گواہی نہ دی، اگر انہوں نے انٹرویو نہ دیا تو اٹھا کے ہم باہر پھینک دیں کھڑکی سے. تو آپ کے پاس اب کوئی اور ایویڈنس نہیں رہ گیا، تو اس لیے آپ بند گلی میں پہنچ گئے. آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس لیے اب پورے پروسیس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ضمن میرا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ بینگ اے گورنمنٹ ایم این اے، کیا سوچ رکھتی ہے آپ کی گورنمنٹ ان تینوں ججز کے اوپر جن کے انڈر جی آئی ٹی کام کر رہی ہے؟ آپ کو 100% اعتماد ہے یا نہیں ہے یہ تین جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا باقی دو کے ساتھ؟ جی سب سے پہلے کامران صاحب، جو پاکستان میں ماحول ہے وہ آپ کے ٹاک شو کی طرح نہیں ہوتا کہ اس میں ایک حکومتی رکن ہوتا ہے اور باقی سارے لوگ مخالفین اکٹھے کیے گئے ہوتے ہیں. اور کائنڈلی مجھے شاہ لطیف صاحب کو تجزیہ نگار آپ کہہ رہے ہیں، چلیں اس پہ میں کوئی کمپرومائز کر سکتا ہوں، لیکن تجزیہ نگار جو ساری عمر فوج میں رہا اس نے سیاست کا تجزیہ کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی فوج کا کر سکتے ہیں. اور انہیں آپ کہا کریں حکومت مخالف تجزیہ نگار جو آپ کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی ذرا یہ ایک تو تجزیہ نگار نارملی نیوٹرل ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ 99% شو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی رہی بات آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی دیکھیں نا ٹاک شو میں جتنی لوگ زیادہ تل جتنے زیادہ تلخ بات کریں گے، جتنی زیادہ گالی، اور حکومت نواز شریف آپ میٹھی باتیں کریں، اللہ کی مہربانی سے میاں اللہ کی مہربانی سے میاں نواز شریف کی میں نے کہا اللہ کی مہربانی سے میاں نواز شریف جو ہے وہ عوام کی وہ دیے ہوئے ووٹ کی وجہ سے کسی سے گر نہیں پا رہا. یہ وہ نواز شریف ہے جسے پہلی پرائز پے کی ایٹمی دھماکوں کی، وہ بیچارہ ملک بدر ہوا. اب ہم نے کیونکہ سی پیک کیا ہے، اب بھی بہت سارے لوگ پیچھے لگے، اس کی پرائز تو ہمیں دینی پڑے گی کسی نہ کسی. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں یہ 1980 کے ہیں. یہ بینظیر بھٹو بھی اس پہ کرتی رہی ہیں، اس پہ وہ جناب مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ اس کے بعد یہ طلال بھائی میں آپ کو ایک بات کہوں، اس پہ بھی تیار ہیں. اور ایک میری ایک کامران صاحب میری بات میں نے آپ کی آرام سے بات سنی ہے، میں نے باقیوں کی بھی سنی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں کنٹروورشل اب آپ کہہ رہے ہیں تصویر کس نے نکالی ہے؟ جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں، جہاں پر میں نے بھائی میرے آپ کہہ لیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں. آپ کہہ لیں اگر آپ نے کہنا، میں نے تو کسی کا نہیں کہا. بھائی ججز کے اوپر زمین تنگ نہ کرنا، باقی ٹھیک ہے. یہ کیوں آئی ہے؟ یہ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں تصویر کس نے نکالی، یہ بھی اب آپ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم نے کنٹروورشل واٹس ایپ کال کی، میں نے سٹوری نہیں کی. وہ سٹوری کرنے والا کسی اخبار کا نمائندہ ہے میرے بھائی، اس سے پوچھے نا اور وہ جواب اس کا. دیکھیں بات سنیں، کنٹروورشل کئی ایسی چیزیں، کئی حقیقت جو سامنے میڈیا لے کر آتا ہے تو اس کا نون لی پر نہ ڈالیں. کئی باتیں بھائی سپریم کورٹ نے کلیئر کر دی ہے واٹس ایپ کال، وہ کہہ رہے ہم نے کہا تھا رجسٹرار کو کہ آپ یہ میرے بھائی وہ ختم ہو گیا معاملہ. اور میرے بھائی وہ واٹس ایپ کال کا معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ کوئی انہوں نے رجسٹرار کے بارے میں کہا ہے. اور دوسری ایک اور بات، یہ جو تصویر ہے یہ کس نے نکالی ہے؟ یہ کس کے پاس کنٹرول ہے اس بلڈنگ کا؟ اس بلڈنگ کے اندر جے آئی ٹی کے کون سے اراکین ہیں؟ وہی ان میں سے ہوں گے نا جن کا تعلق جس جماعت کے ساتھ تھا. وہ اگر دیکھیں نا، یہ ابھی کام اسماعیل صاحب مہربانی کریں، ایک احسان کریں، ہم مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فلاں ایجنسی کا نام لے لیا، فلاں ادارے کا لے لیا. یہ بتا دیں کہ ان کو تصویر دی کس نے تھی، کس نے بھیجی ہے؟ ذرا کوئی مورالٹی بھی ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات. اچھا میرے سوال کا جواب دے دیں طلال بھائی، میرے سوال کا جواب دے دیں، تینوں سپریم کورٹ کے ججز پہ آپ کو ٹرسٹ ہے آپ کے نہیں ہے؟ یس اور نو؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے، سپریم کورٹ کے سامنے اگر ہم پیش ہو رہے ہیں تو یقیناً ہم انصاف چاہتے ہیں. ہم حساب دینے گئے ہیں، ہم انتقام ہم سے نہ لیا جائے. ہم کون انتقام لے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جائے. کون بنا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے. اور یہ جو سیاسی یہ جو تصویر ابھی آئی نہیں اور ہمارے سیاسی مخالفین نے چھت پہ چڑھ کے شور مچانا شروع کر دیا، یہ اس جے آئی ٹی کے ساتھ ہوگا. ان سے نکلے گا کچھ نہیں. یہ اسی طرح ویڈیو لیک کریں گے، بیانات لیک کریں گے، یہ سیاسی طور پر ایک نیریٹو بنائیں گے. طلال بھائی چوتھی دفعہ ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے تین ججز پہ ٹرسٹ ہے یا نہیں؟
کامران صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے جن کو عوامی عدالت سے ہرایا، جن کو پرفارمنس پہ ہرایا، جن کو ہم نے ہر طرح اخلاقی طور پہ ہرایا، اب یہ ہم سے بدلہ تھرو عدالت یا تھرو جی آئی ٹی لینا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ اچھا 5ویں دفعہ تینوں ججز پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے؟ یس اور نو؟ اور میرے بھائی پاکستان کے سپریم کورٹ جو ہے، جو سپریم کورٹ ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے اس کو بڑی قدر و قیمت میں اس سپریم کورٹ کی اضافہ کیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت طلال بھائی جواب نہیں دینا آپ نے اس پہ، یہ کبھی پی سی او کبھی ایل ایف او، بات سن لیں نا، بات سن لیں۔ اور یہ تو نواز شریف کے لانگ مارچ کی وجہ سے آج اتنی مضبوط ہے، فیصلے کر رہی ہے۔ ہمیں بھی آج نواز شریف کو بھی انصاف چاہیے، جس نے انصاف کی عدالت کو مضبوط کیا ہے، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ سوالات جو ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا ہر ایک۔ تو 3 ججز پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں، یہ سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا مجھے۔ جواد صاحب، نواز شریف صاحب کو زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ملک اور میں نے تو پورے ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ طلال بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، جاتے ہوئے پھر پوچھ لوں گا یہ سوال، آپ نے نہیں جواب دینا، نہیں دینا، آپ کو کوئی گن پوائنٹ تھوڑی جواب لے سکتا ہے آپ سے۔ جی جواد بھائی، زیادتی ہو رہی ہے پرائم منسٹر حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جو کیس ہوتا ہے نا عدالت میں اگر کوئی سیاسی کام کر رہا ہوں یا ویسے بھی میں سیاست میں نہیں بھی ہوں تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کہ زیادتی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ جب عدالت وہ سزا دے گی تو ہمیں چل جائے گا پتہ، لیکن میں تو پھر وہی کہوں گا، دیکھیں میں اپنے آپ پہ سٹینڈ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، پورا کرونالوجیکلی بتایا ہے کہ دیکھیں پہلے 1970 سے تو میں دیکھ رہا ہوں کرپشن کے اوپر آپ کی گورنمنٹس برطرف ہوئی ہیں، 4 گورنمنٹس کو نکالا گیا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد مارشل لاز آپ نے دیکھے ہیں اسی بات کی بنیاد پہ کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک نیا معاملہ ہے، یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، ہم اس طرح ہی بیٹھے ہوں گے۔ اس ملک میں جب تک ایک غریب آدمی کے مسائل کا حل اور مڈل کلاس کے آدمی کا حل نہیں ہوگا اس کے مسائل کا، یہ ملک ایسے رہے گا۔ اور اس ملک میں جو بہت امیر لوگ ہو گئے ہیں، بہت ہی امیر لوگ ہو گئے ہیں، ان میں سب شامل ہیں، وہ کرپشن کے بغیر ہو سکتے ہیں یا وہ ایسی کوئی چیزیں کیے بغیر ہو سکتے ہیں، ہم سب اپنے گرمان میں جھانکے ہیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں بڑی اچھی طرح ایسا نہیں ہوتا۔ اس ملک کے اندر جو امیری ہے وہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ہر قسم کا اس اسٹیٹ کے اندر، اس سسٹم کے اندر جو بھی غلط کام ہے وہ اس کو کرنے پہ آمادہ بھی ہوتے ہیں اور کرتے بھی۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ شاہد لطیف صاحب حکومت مخالف اینالسٹ ہیں، اب آج سے آپ کا میں نے یہ رکھنا ہے عنوان، لیکن طلال چودھری صاحب نے سوال کا جواب نہیں دیا 3 ججز پہ اعتماد ہے یا نہیں۔ یور ٹیک شاہد لطیف صاحب۔ جی وہ جواب دیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہی مقصد ہے نا، ٹاک شو پہ آئیں اور شاہد لطیف کو کرٹیسائز کر دیں اور کہیں جی یہ جانبدار ہیں، اور یہ پہلے واحد شخص تو نہیں ہیں، ان جیسے اور بھی بہت سارے ہیں، اور اس کے جج یہ تو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے غیر جانبدار وہ ہیں جو حکومت کے گن گائیں، وہ ہم سے گن گائے نہیں جاتے، ہم نے تو بات جو ہوگی اسی کے گن گانے ہیں نا۔ نواز شریف صاحب جب جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب فرمایا تھا اور انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تھا، میں پہلا شخص تھا جس نے تعریف کی تھی۔ ہمیں تعریف کرنے کے لیے کوئی مواد تو دیں، اور اگر آپ جو ہے وہ پاناما لیک سامنے آ جائے گا اور پھر ہندوستان کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے سامنے آ جائیں گے، ہمارے پاس تعریف کے لیے گنجائش کہاں سے آئے؟ تو لہٰذا یہ مہربانی کریں، اور یہ جج نہیں ہیں، یہ اس کوالیفیکیشن کے میری ویریفیکیشن کے جج نہیں ہیں، جج جو ہے وہ سارا میڈیا ہے، میں ہر جگہ جاتا ہوں، آپ کہاں سے مجھے روکیں گے اور مجھ جیسے دوسروں کو روکیں گے؟ لہٰذا جہاں تک یہ 3 ججوں کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل امپارشل ہیں۔ ابھی تک جو معاملات ہوئے ہیں وہ بڑے ایسے طریقے سے ہوئے جو نہایت کنونسنگ ہے، قانون کے مطابق معاملہ ہوا، اور اس میں سے 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا، 3 نے مزید مہلت۔ بالکل ٹھیک، ایک بریک لیں گے جی، بریک واپس آتے اس شو میں۔ Very warm welcome back to the show. عمران صاحب, you have a right to respond. پروگرام کا آخری حصہ ہے. طلال چودھری صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے, دیکھ لیں زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ, ہو رہا یہی ہے پھر اینڈ میں جب نتیجہ جو بھی نکلے. طلال صاحب نے جو کمنٹ شاہد لطیف صاحب کے بارے میں دیا وہ ان کی مہربانی, وہاں پہ رک گئے, ورنہ وہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ ایک گلوکار ہیں, ایک طرفدار ہیں اور ایک بیکار ہیں. اصل تو بس یہی ہے, صرف ایک جو بیٹھے ہوئے ہیں اصل مالک ہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سی پیک کو اس سے نہ ملائیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی سی پیک کی پرائز پے کرنی پڑے گی میاں صاحب کو, ہو جی میاں صاحب سی پیک لے کے آ گئے ملک میں,
खुदा के वास्ते इतना बेवकूफ ना बनाए। ये सीपैक की वजह से तो पनामा पेपर नहीं निकले, ये सीपैक की वजह से तो जेआईटी नहीं बनी, ये सीपैक की वजह से तो ये 5 जज बैठ के फैसला नहीं सुन रहे आपका। ये आप इसको किस चीज से मिला रहे हैं? ये आपकी चोरी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये आपके लंदन के अपार्टमेंट जो आपने खरीदे हैं उसके मनी ट्रेल आपके पास नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खुदा के वास्ते इसको किसी चीज से ना मिलाएं। ये पूरा पाकिस्तान एक तरफ लगा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ को गिरा दें, और सारी कौम जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है एकदम अटूट अंग बन के, और मियां साहब किसी को जवाब देनी है, बस वो अदालत के अवाम की अदालत में जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजियां खत्म करें। सीधी बात है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त पहली दफा एक ताकतवर शख्स का एहतसाब हो रहा है। कोई डिक्टेटर उसका गले पे पैर रख के नहीं पूछ रहा। अवाम की अदालत, आम अदालत, मुझे यही सवाल क्विकली तलाल साहब से कर रहे थे जरा। इमरान भाई साहब जी तलाल भाई, कामरान साहब, एहतसाब हो, हिसाब हो, इंतकाम ना हो, कौन ले रहा है सर? बातें ये मुझे बताया ये पीटीआई बैठी हुई है यार, सुप्रीम कोर्ट नाम तो ले उनके। मैं इनके दरमियान नहीं बोला, मेरे भाई हैं, मैंने इनके दरमियान नहीं बोला। तलाल भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन इंतकाम ले रहा है आपसे? उसका नाम ले, हम उससे इंतकाम लेंगे यार। आपसे ज्यादती कौन कर रहा है? कौन देखिए, हमने निशानदेही की थी जेआईटी के उन लोगों की, हमने उनका पास्ट भी बताया, हमने हकाइक भी बताए। अब तो तस्वीर भी पीटीआई वालों के पास गई है, गई कहां से है, किसने भेजी है, किसने इन्हें इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल हुए हैं। ये कैसे मेरे ये भाई देखने वाली सोशल चीजें मीडिया हैं। पे और हमें घंटा पहले से सर्कुलेट हमारा कर रही थी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। हमारा एक काफिला है, कर सकता हूं, घंटा पहले हमारे। तलाल भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जी ये आखिरी सवाल सुन ले। देखिए बोलने देंगे तो जवाब दूंगा। सब ज्यादा तो आपने बोला आज माशाल्लाह। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, 7वीं दफा सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस पे आपको ट्रस्ट है या नहीं है गवर्नमेंट को? पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी कदरो मंजल में इजाफे के लिए ना सिर्फ हमने माजी में कोशिश की, हुकूमत जवाब नहीं आपने देना, गवर्नर राज लगाया, लॉन्ग मार्च किया, और अब भी एक हमारे रुकन ने इसके खिलाफ बात की, हमने उसका सियासी कैरियर खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस पे उनको एतमाद है या नहीं, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एतमाद नहीं है, लेकिन एतमाद है ये भी नहीं कहा। आज का ये शो था, कल तक दीजिए इजाजत।